अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। ये उन दिनों की बात है जब मैंने नई नई प्रैक्टिस शुरू की थी और अभी अपना दफ्तर नहीं बनाया था। कुछ काम चल फिर कर और कुछ एक बड़े वकील साहब के दफ्तर में बैठकर करता था। उनकी मेहरबानी से कुछ छोटे बड़े केस भी मिल जाते थे। एक रोज़ मस्कुरा वकील साहब ने एक मोहम्मद शख्स को मेरे पास भेजा। मामूली तस्वीर का मामला था, सिर्फ एक तस्वीरनामा तैयार करना था। मोहम्मद शख्स ने अपना नाम कुछ और बताया, लेकिन यहाँ हम उसका नाम मियाँ शफीक हुसैन फ़र्ज कर लेते हैं। वो भारी जिस्म का एक कारोबारी आदमी था। उम्र 55 और 60 साल के दरमियान होगी। उसकी एक अजीज़ की कार का एक्सीडेंट हो गया था। कार उस वक्त ड्राइवर चला रहा था। गलती ड्राइवर की थी। उसने सिग्नल तोड़ने की कोशिश में एक दूसरी कार से एक्सीडेंट कर दिया था और बदकिस्मती से वो कार एक बड़े अफसर की थी। एक्सीडेंट में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। बाकुल मियाँ शफीक मज़कूरा अफसर रिपोर्ट दर्ज कराने के बजाय हर्जाना लेने पर तैयार हो गया था और मुझे इस लेन देन का एक सीधा साधा कागज़ तैयार करना था ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। मैंने मियाँ शफीक से पूछा कि हर्जाना कितना तय हुआ है। अफसर साहब तो 13,000 रुपये मांग रहे थे, उसने जवाब दिया, लेकिन मामला 11,000 में तय हुआ है। 11,000? मैंने हैरानी से कहा, यह तो बहुत बड़ी रकम है। अफसर की कार किस मॉडल की है? अफसर का नाम हम फतेह खान फर्ज कर लेते हैं। मैं उसका ओहदा और महकमा भी नहीं बताऊंगा। वजह आप खुद समझ सकते हैं। ताहम इतना जहन में रखें कि वो एक आला और बाअसर अफसर है और इस वक्त भी मुलाजमत में है। कार का मैक भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे भी कुछ ना बताने वाली बातें जाहिर होने का अंदेशा है। मियाँ शफीक ने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि कार 69 मॉडल की है। मियाँ साहब, इस मॉडल की कार तो वैसे ही 10-11 हज़ार में मिल जाती है। मैंने कहा, आपने कुछ ज़्यादा रकम तय नहीं कर ली? उसने जेब से मस्कूरा कार कंपनी का टाइप शुदा तख्मिया निकाल कर दिखाया। उस तख्मिए की रकम 13,000 कुछ 100 रुपये थी। उसमें नए पार्ट्स की एक तफील लिस्ट थी, मसलन बम्पर, हेडलाइट्स, बैक लाइट्स, इंडिकेटर लाइट्स, चारों टायर, बैटरी, अकबनुमा आईने और इंजन के कुछ ऐसे पुर्जे भी शामिल थे जिनका एक्सीडेंट में ख़राब होना करीने क्यास नहीं था। फिर उसमें मुकम्मल पेंट भी शामिल था। मैं एक ही नज़र में समझ गया कि तख्मिया जानबूझकर ज़्यादा बनाया गया था। मैंने कहा, मियाँ शफीक साहब, अगर तो आपके पास फालतू दौलत है तो बेशक 11,000 रुपये दे दें, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। ये मामला मेरी एक अजीज़ा का है। मियाँ शफीक ने कहा, वो बेवा है और रकम देकर जान छुड़ाना चाहती है और शायद उसमें कुछ रकम मुझे अपनी जेब से डालनी पड़ेगी। आपने उसे समझाया नहीं? मैंने हैरानी से पूछा। वकील साहब, पहली बात तो ये है कि मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं, और दूसरी बात ये कि इतने बड़े अफसर के से टक्कर कौन ले। अगर केस रजिस्टर हो गया तो हमारी बेवा बहन, उसकी यतीम बेटी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या वो आपकी सगी बहन है? नहीं जी, दूर की रिश्तेदार हैं। बहन तो कहना ही पड़ता है ना। आप ऐसा करें, मुझे इस खातून से मिलवा दें। मैंने कहा, मैं सारा मामला खुद ही निपटा लूँगा। पहले तो वो टाल मटोल करने लगा, लेकिन फिर वो मुझे खातून के पास ले गया। उसका नाम मलका बानो था। उसके शौहर को मरे हुए 4-5 साल हो चुके थे। उसका बेटा कोई नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां थी और वो कोई ज़्यादा आसूदा हाल खातून नहीं थी। 10-11 हज़ार उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। बातों बातों में ये अगदा भी खुला कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त गाड़ी उसकी बेटी चला रही थी, जिसका नाम शहजादी था। वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ती थी। 1:30 बजे ड्राइवर उसे कॉलेज से लेने गया तो उसने ड्राइवर को पीछे बिठा दिया और खुद स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया। उसे अगरचे कार चलाना आती थी, ताहम उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। वो उससे पहले भी कार चलाती रही थी और कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैंने शहजादी से एक्सीडेंट की तफसील बताने के लिए कहा। तफसील सुनकर क्या करेंगे आप? शहजादी ने कहा, एक्सीडेंट होना था सो हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे हुआ। मैंने कहा, फतेह खान की कार में कितने आदमी थे और उनमें से कोई जख्मी तो नहीं हुआ? फतेह खान अकेला था, शहजादी ने कहा, और खुदा का शुक्र है कि वो जख्मी नहीं हुआ, वरना मैं इस वक्त जेल में होती। बहुत ख़तरनाक आदमी है। गाड़ी से निकलते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया और अगर तुफैल मेरे साथ ना होता तो मेरा तो दम ही निकल जाता। एक्सीडेंट होते ही तुफैल सीट के ऊपर से आगे आया और मुझे धकेल कर परे किया और ख़ुद स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया।
خاصا وفادار ڈرائیور معلوم ہوتا ہے، میں نے کہا، لیکن بدقسمتی سے فتح خان مجھے گاڑی چلاتے دیکھ چکا تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ لیکن مجھے تو اس وقت اپنا بھی ہوش نہیں تھا، اس کو کیا جانتی اور پہچانتی۔ پھر اس نے فوراً جیب سے نکال کر اپنا سرکاری شناختی کارڈ دکھایا اور ٹھیر ٹھیر کر اپنا عہدہ بتایا۔ اس کے بعد مجھ سے لائسنس دکھانے کے لیے کہا۔ طفیل اس کی منت کرنے لگا، لیکن وہ تو کسی کی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ ایکسیڈنٹ کتنے بجے ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں 1:30 بجے کالج سے چھٹی ہوتی ہے، باہر آتے آتے 1:45 بج گئے ہوں گے۔ اس کے 10 منٹ بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چوک میں کوئی ٹریفک نہیں تھی، کوئی سپاہی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے نکل جاتی ہوں، لیکن یہ کھٹارا گاڑی پتہ نہیں کہاں سے سامنے آ گئی۔ میں نے گھبراہٹ میں بریک کے بجائے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ میری گاڑی سیدھی اس کی سائیڈ میں لگی۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ کھٹارا کار کی ڈرائیونگ سیٹ دوسری سائیڈ میں تھی، ورنہ اس افسر کی بھی خیریت نہ ہوتی۔ میری کار دونوں دروازے توڑتی ہوئی اندر گھس گئی تھی۔ گویا یہ تو طے ہوا کہ غلطی سراسر تمہاری تھی۔ میں نے کہا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اگلی سالگرہ پر 18 سال کی ہو جائے گی۔ یہ ایک اور غلطی ہے، میں نے کہا، لیکن اتنی خطرناک غلطی نہیں ہے۔ اگر کیس عدالت میں بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ 400-500 روپے جرمانہ ہو جائے گا۔ ملکہ بانو نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی کہ کمپنی والوں نے 12-13 ہزار کا اسٹیٹمنٹ کیسے بنا دیا۔ میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ اسٹیٹمنٹ کیوں بنایا گیا ہے۔ میں نے کہا، میاں شفیق کو کمپنی میں جا کر بات کرنی چاہیے تھی۔ بھائی صاحب بہت مصروف آدمی ہیں، ملکہ بانو نے کہا۔ ان کو یہی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے فتح خان سے مل کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ یہ بیچاری یتیم بچی کہاں دھکے کھاتی پھرتی۔ اگر آپ پسند کریں تو یہ ساری ذمہ داری میں اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو یا آپ کی بیٹی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، فتح خان بہت با اثر آدمی ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ میں نے کہا، قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ وہ تھوڑے سے تامل کے بعد راضی ہو گئے۔ میں نے فیس طے کی اور وکالت نامے پر دستخط کرانے کے بعد رخصت ہو گیا۔ وہاں سے سیدھا میں کار کمپنی کے ورک شاپ گیا اور فورمین سے مذکورہ کار کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ فورمین لمبے قد کا ایک بد مزاج سا آدمی تھا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک گھورا اور بولا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ؟ آپ کا اس کار سے کیا واسطہ ہے؟ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے۔ میں نے مصافی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں اس پارٹی کا وکیل ہوں جو اس ایکسیڈنٹ کا خرچہ برداشت کر رہی ہے۔ اس نے میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا، بولا، جناب، ہمیں کسی اور آدمی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی ہمارے پاس کار مرمت کے لیے آتا ہے، ہم صرف اس کو جانتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو کار کے مالک سے بات کریں۔ برادر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں صرف اسٹیٹمنٹ کے بارے میں تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ جناب، کار ٹوٹل لاس ہو چکی ہے، فورمین نے کہا۔ آپ تسلی کس بات کی کرنا چاہتے ہیں؟ اتنے میں سوٹ میں ملبوس ایک بارش شخص ہماری طرف آیا۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر فورمین ورک شاپ کی طرف چلا گیا۔ جی فرمائیے، سوٹ والے نے قریب آ کر پوچھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور مدعا بیان کیا۔ اس نے خوش اخلاقی سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور مجھے اپنے دفتر میں لے گیا جو شو روم کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ وہ مینیجر تھا۔ آپ فتح خان کی گاڑی کے سلسلے میں آئے ہیں؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دیا ہے وہ کس حد تک مناسب ہے، کیونکہ جس عورت کو یہ جرمانہ ادا کرنا ہے وہ بیوہ ہے۔ وہ چند لمحوں تک پیپر ویٹ گھماتا رہا، پھر بولا، وکیل صاحب، بات یہ ہے کہ جب کوئی کار ہمارے پاس مرمت کے لیے آتی ہے تو ہم مالک کی مرضی کے مطابق اسٹیٹمنٹ تیار کر دیتے ہیں۔ ہم اس میں منصف یا سالس کا پارٹ ادا نہیں کرتے۔ چلے اب تھوڑی دیر کے لیے منصف بن جائیں۔ یہ کار صرف کار مرمت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے تو اس سے ایک بیوہ عورت پر ظلم ہوگا اور آپ بھی اس ظلم میں شامل ہوں گے۔ میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں، مینیجر نے کہا، لیکن میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ کل جب گاڑی ہمارے پاس آئی تھی تو ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا بل کس کو ادا کرنا ہے۔ ہم نے فتح خان کی موجودگی میں اسٹیٹمنٹ تیار کیا تھا۔ اسٹیٹمنٹ کا کوئی مقررہ فارمولہ نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ریپیئر بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر مالک چاہے تو ان کی جگہ نئی چیزیں بھی ڈلوا سکتا ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ میں زیادہ تر چیزیں نئی لکھی گئی ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ پھر اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا، جب فتح خان ہمارے اسٹیٹمنٹ پر اعتراض کرنے کے بجائے مزید نئی چیزیں شامل کرنے کے لیے کہہ رہا تھا تو ہمیں بھی تعجب ہوا تھا، کیونکہ اس کی گاڑی پر خرچ کرنے میں کبھی فراخ دل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اصل وجہ مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میاں شفیق میرے پاس آیا اور شکوہ کرنے لگا
کہ ہم نے بہت زیادہ اسٹیٹمنٹ تیار کر دیا ہے۔ بہرحال اس کی شکایت پر میں نے فتح خان سے اجازت 2000 کم کر دیے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بات تو بتائیں، میں نے کہا، اس گاڑی کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے؟ یہ جو آپ بات چیت ہمارے درمیان ہو رہی ہے، اس کا عدالت یا پولیس میں ذکر نہیں آنا چاہیے، مینیجر نے کہا۔ میں اس معاملے میں گواہ نہیں بننا چاہتا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ذکر نہیں آئے گا۔ وکیل صاحب سچ پوچھیے تو میں نے فتح خان جیسا لیچڑ آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی کار 1 سال سے ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ جب بھی مرمت کے لیے لاتا ہے، بل دیکھ کر ہمیشہ بہت شور مچاتا ہے۔ ایک دفعہ تو اس نے 10 روپے کم کرانے کے لیے پورا 1 گھنٹہ میرا انتظار کیا۔ باخدا جب اتنا بڑا افسر اتنی معمولی رقم کم کرنے کے لیے کہتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے۔ اب یہ کچھ عرصے سے ہمیں گاڑی بکوانے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن کوئی شخص اس کے 9000 روپے سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کبھی کہتا ہے ٹھیک کروا لیتا ہوں، کبھی کہتا ہے بیچ دیتا ہوں، کچھ رقم اور ڈال کر دوسری گاڑی خرید لوں گا۔ 9000 کی گاڑی کی مرمت کا اسٹیٹمنٹ 13,000۔ ظاہر ہے گاڑی جتنی زیادہ پرانی ہوگی اس پر اتنی ہی زیادہ خرچ آئے گا۔ نئی گاڑی پر اتنا خرچ نہیں آتا جتنا پرانی گاڑی پر آتا ہے۔ آپ کے خیال میں ایکسیڈنٹ کا مناسب خرچہ کتنا ہوگا؟ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے سمجھ لیے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد میں چند پرانی کاروں کے ڈیلروں سے ملا اور فتح خان کی کار کے میک اور ماڈل کی کاروں کی قیمتیں دریافت کی، پر قیمتیں 8 اور 12,000 کے درمیان تھیں، یعنی مذکورہ ماڈل کی اچھی کنڈیشن والی کار 12,000 میں مل سکتی تھی۔ 3 ڈیلروں سے میں نے تحریری کوٹیشن لے لیے۔ شام کے وقت میاں شفیق نے مجھے بتایا کہ فتح خان پیسوں کے لیے تقاضا کر رہا ہے اور باصورت عدم ادائیگی کیس درج کرانے کی دھمکی دے دی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کس طرح 1-2 دن ٹال مٹول میں نکال دے اور اس کے بعد ادائیگی سے انکار کر دے۔ وکیل صاحب، فتح خان اثر رسوخ والا آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ آپ تو صرف درمیانے آدمی ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیس تو میرے اوپر بنے گا۔ وکیل صاحب، جس کار نے ٹکر ماری ہے وہ میری کار ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں تو معاملہ رفع دفع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ باریکیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ کیا فتح خان کو یہ بات معلوم ہے؟ اس نے ذکر تو نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر اسے نہیں معلوم تو اب خاموشی رہیے۔ بہرحال وہ میری ہدایت پر 2 روز تک ٹال مٹول کرتا۔ تیسرے روز میں نے فتح کو فون کیا اور ملکہ بانو کے وکیل کی حیثیت سے اپنا تعارف کرایا اور کہا، فتح خان صاحب، آپ نے کار ایکسیڈنٹ کے سلسلے میں میری موکلہ سے جو ہرجانہ طلب کیا ہے وہ اسے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتیں۔ اوہ گاڈ، واٹ اے جوک! کیا تم نے وہی کہا ہے جو میں نے سنا ہے؟ میں اپنے الفاظ دہرا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، مائی کلائنٹ از آن ایبل ٹو میٹ یور ڈیمانڈ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ٹھیک سنا ہوگا۔ اس نے انگریزی میں گالی نکالی اور غالباً میز پر زور سے مکہ مارا، کیونکہ ریسیور کے ذریعے میری سماعت سے ٹھک کی پرشور آواز ٹکرائی تھی۔ آئی کوڈ ناٹ کیچ یو مسٹر فتح خان۔ میں نے کہا، یعنی میں آپ کی بات نہیں سمجھا مسٹر فتح خان۔ مسٹر کونسلر، تمہیں پتہ ہے کہ اس مذاق کا انجام کیا ہوگا؟ تمہاری موکلہ آئی مین ویٹ کیوٹ لٹل گرل ول بی ان ہاٹ واٹر، یعنی وہ نازک سی لڑکی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ میں نے کہا، مسٹر فتح خان، ڈونٹ ویری اباؤٹ دیٹ کیوٹ لٹل گرل۔ اس کی پریشانی مجھ پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں۔ ایک اور ٹھک کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور فون پرشور آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اگلے روز پتہ چلا کہ فتح خان نے ایکسیڈنٹ کی رپورٹ درج کرا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حادثے میں ملوث کار کو ایک لڑکی چلا رہی تھی، جو حادثے کے فوراً بعد کار سمیت جائے وقوع حادثہ سے فرار ہو گئی۔ پولیس کار کا کھوج لگائے ہوئی میاں شفیق تک پہنچ گئی۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق بیان دیا کہ حادثہ ضرور ہوا تھا، لیکن اس وقت گاڑی اس کے ڈرائیور طفیل کے تصرف میں تھی اور وہ فتح خان کی اجازت سے گیا تھا، فرار نہیں ہوا تھا۔ فتح خان نے اس کے علاوہ شہزادی کے اوپر 25,000 روپے ہرجانے کا کیس کر دیا۔ اس نے اپنے دعوے کے ساتھ ایک تو کار کمپنی اسٹیٹمنٹ کی نقل لگائی اور ایک نقل ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کی لگائی۔ اس سرٹیفکیٹ کے مطابق اسے نہ صرف جسمانی چوٹیں آئی تھیں بلکہ زبردست ذہنی صدمہ بھی پہنچا تھا، جس سے اس کی کارکردگی میں مستقل طور پر کم از کم 10% کمی واقع ہو گئی۔ آخر میں اس نے لکھا تھا کہ اگرچہ 25,000 روپے اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، تاہم اس نے ملزمہ کی مالی حالت کے پیش نظر اس معمولی ہرجانے پر اکتفا کیا ہے۔ ملکہ بانو کو جب عدالت کا سمن ملا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے مجھے بلا کر کہا، وکیل صاحب،
آپ نے خواہ ہمیں مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں سے رقم کا انتظام کر کر معاملہ ختم کر دیتے۔ آپ نے اپنی فیس کھری کرنے کے لیے معاملے کو الجھا دیا ہے۔ ایک سمن میاں شفیق کو بھی پہنچ گیا ہے، وہ بھی ناراض ہو رہے تھے۔ آپ فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور فیس میں آپ سے اس وقت لوں گا جب دونوں کیس ختم ہو جائیں گے۔ پولیس نے بیان وغیرہ لینے کے بعد 15 دن کے بعد عدالت میں چلان پیش کر دیا۔ فتح خان نے 6 گواہوں کے نام دیے تھے، جن میں سے چھان بین کی تو پتہ چلا کہ صرف 2 گواہ اصل تھے، باقی 4 گواہ جھوٹے تھے۔ جو وہ 2 گواہ اصلی تھے، ان کی اس چوک میں دکان تھی جہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایک پرچون فروش تھا اور دوسرے کی کتابوں کی دکان تھی۔ گواہوں کے بیان کے مطابق ایکسیڈنٹ کے وقت شہزادی گاڑی چلا رہی تھی۔ میں نے شہزادی کی طرف سے جو جوابی دعویٰ داخل کیا اس میں لکھا تھا کہ وہ یعنی شہزادی ایکسیڈنٹ کے وقت کار میں موجود تھی لیکن گاڑی نہیں چلا رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا جھوٹ اس لیے بولنا پڑا کہ فتح خان اس یتیم لڑکی کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے سے پہلے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے شہزادی کے ذریعے اس کی ایک سہیلی جس کا نام عالیہ تھا، اس کو ایک چھوٹے سے ڈرامے کے لیے تیار کیا۔ اسے میں نے کہا ملکہ بانو کے ہمراہ پرچون فروش اور کتب فروش کے پاس بھیجا۔ اس نے ان دونوں کے سامنے خود کو شہزادی ظاہر کیا اور اس سے اپیل کی کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں گواہی نہ دیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ضرور کیا لیکن بیان بدلنے سے انکار کر دیا۔ میرے کہنے پر عالیہ اور ملکہ دوبارہ ان گواہوں کے پاس گئیں، مگر انہوں نے دوبارہ وہی جواب دیا جو پہلے دے چکے تھے۔ پہلی پیشی پر جب عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو میں نے مجسٹریٹ سے شناختی پریڈ کی درخواست کی۔ وکیل استغاثہ نے اس پر اعتراض کیا، لیکن تھوڑی سی بحث کے بعد مجسٹریٹ نے میری درخواست قبول کر لی اور اس مقصد کے لیے 1 ہفتہ آگے کی تاریخ دے دی۔ مجھے توقع تھی فتح خان جب گواہوں کو شہزادی کا حلیہ سمجھائے گا تو وہ 2 گواہ یعنی کتب فروش اور پرچون فروش اس کی بات سننے سے پہلے ہی یہ کہہ دیں گے کہ وہ شہزادی کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ شناختی پریڈ والے دن شہزادی اپنی 4 سہیلیوں کے ہمراہ عدالت میں پہنچی، ان میں عالیہ بھی تھی۔ پرچون فروش اور کتب فروش نے عالیہ کو شہزادی کی حیثیت سے شناخت کیا، باقی 4 گواہوں میں سے صرف 2 شہزادی کو شناخت کر سکے۔ دوسروں نے 2 مختلف لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کارروائی سے شہزادی کے خلاف کیس کمزور ہو گیا، تاہم کیس کی بنیادی نوعیت پر کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ایکسیڈنٹ بہرحال ہوا تھا۔ مجھے اس کیس کی زیادہ فکر نہیں تھی، اصلی فکر ہٹ جانے والے کیس کی تھی۔ اس دوران میں نے کار کمپنی کے مینیجر سے بھی رابطہ رکھا۔ 1 یا سوا مہینے کے بعد اس نے مجھے ایک نئی خبر سنائی۔ اس نے بتایا تھا کہ فتح خان نے کار کا انشورنس کلیم بھی داخل کیا تھا جو منظور ہو گیا ہے، اور 1-2 روز میں اسے 8,000 روپے کا چیک مل جائے گا۔ تقریباً 15 روز بعد مینیجر نے بتایا کہ فتح خان نے اپنی کار مرمت کروائے بغیر اٹھوا لی ہے، اور وہ انشورنس کلیم؟ میں نے پوچھا۔ چیک تو 10 روز قبل ہی مل چکا ہے۔ ایک بات مجھے معلوم تھی کہ انشورنس کمپنی ایکسیڈنٹ کلیم کا چیک براہ راست پارٹی کو نہیں دیتی، بلکہ یہ ادائیگی کراس چیک کی صورت میں کار کمپنی کو کی جاتی ہے۔ میں نے مینیجر سے کہا چیک تو آپ کی کمپنی کے اکاؤنٹ میں گیا ہوگا۔ چیک ہماری کمپنی کے نام پر تو بنا تھا، لیکن ہم نے وہ چیک انڈورس کر کے فتح خان کو دے دیا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ چیک چونکہ آپ کے اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر بنا تھا، اس لیے آپ کو چاہیے تھا کہ اسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتے اور کار کی مرمت کرتے۔ بیگ صاحب، اگر اس ملک کے باشندے چاہیے پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہر شخص خوشحال ہو جائے۔ میں کمپنی کا معمولی ملازم ہوں، مجھے اوپر سے آرڈر ملا تھا کہ فتح خان کا چیک انڈورس کر کے اس کے حوالے کر دیے جائے۔ بتائیں میں کیا کر سکتا تھا؟ کیا فتح خان نے گاڑی فروخت کر دی ہے؟ جی نہیں، ایک فٹ پاتھی مکینک کے سپرد کر دی ہے۔ میرا خیال ہے وہاں آدھے سے بھی کم پیسوں میں کام ہو گیا ہوگا۔ میں نے مینیجر سے مذکورہ ورکشاپ کا پتہ لیا اور اگلی صبح وہاں پہنچ گیا۔ شاپ تو بالکل چھوٹی سی تھی، البتہ ورک خاصا وسیع تھا۔ فٹ پاتھ پر ایک سڑک کے کنارے کئی کاریں اور موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں۔ دکان پر جو بورڈ لگا ہوا تھا وہ اپنی مثال آپ تھا، یعنی یونیورسل آٹو موبائل۔ چند چھوٹے چھوٹے لڑکے اس کے پاس کام کر رہے تھے۔ وہاں ڈینٹنگ پینٹنگ سے لے کر الیکٹریکل میکینیکل تک ہر قسم کا کام ہو رہا تھا۔ اس یونیورسل ورکشاپ کا سروس مینیجر، جسے عرف عام میں استاد کہہ کر پکارا جاتا تھا، باڈی بلڈر قسم کا آدمی تھا۔ اس نے خوش اخلاقی سے میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ وہ میری کیا خدمت کر سکتا ہے۔ میں نے ایک گاڑی کا سودا کیا ہے، میں نے کہا، اس کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ گاڑی کہاں ہے؟ گاڑی آپ کے پاس مرمت کے لیے آئی ہوئی ہے، میں نے جواب دیا اور اسے فتح خان کی کار کا نمبر بتایا۔ اچھا،
آپ فتح خان صاحب کی گاڑی خرید رہے ہیں؟ اس نے کہا۔ خان صاحب نے ہمیں بتایا ہی نہیں ورنہ ہم بکوا دیتے۔ ایک ہی بات ہے، میں نے کہا، یہی سمجھ لیں کہ میں آپ کے ذریعے سودا کر رہا ہوں۔ اگر گاڑی پسند آ گئی تو پھر آپ کو کمیشن ضرور دوں گا۔ وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے گیا، وہاں فتح خان کی کار پر پینٹ ہو رہا تھا۔ یہ ہے خان صاحب کی کار، اس نے کہا، 3-4 روز میں تیار ہو جائے گی۔ کتنے میں سودا ہوا ہے؟ ابھی سودا نہیں ہوا، 11,000 روپے مانگ رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے بھویں سکیڑ کر سوچا، اگر آپ تو بات پکی کر چکے ہیں تو میرا کچھ کہنا بیکار ہے۔ ویسے سچ پوچھیے تو یہ گاڑی 11,000 کی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس سے اچھی گاڑی 10,000 میں دلوا سکتا ہوں۔ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 5-6 ہزار روپے کی مرمت پر ہی خرچ کر دیے ہیں، تمام پرزے نئے ڈلوائے ہیں۔ خان صاحب بھی خوب آدمی ہیں، استاد نے کہا۔ بڑی مشکل سے 3,000 روپے راضی ہوئے ہیں۔ سچ پوچھیے تو ہمیں اس میں کوئی بچت نہیں ہوئی۔ آپ مجھے اپنا بل دکھا سکتے ہیں؟ وہ مجھے ورک شاپ لے گیا اور ایک تیل آلود میز کی طرح سے خستہ حال بک نکالی۔ یہ ہے جی خان صاحب کا بل۔ اس نے صفحے پلٹ کر ایک بل مجھے دکھایا۔ میں نے کچھ مایوسی کا اظہار کیا اور اس کی 10,000 والی گاڑی بھی دلچسپی ظاہر کی۔ اس نے مجھے اگلے روز آنے کے لیے کہا کیونکہ مذکورہ گاڑی اس کے ایک گاہک کی تھی۔ جاتے جاتے میں نے کہا، اگر زحمت نہ ہو تو مجھے اس بل کی ایک نقل بنا دیں۔ خان صاحب نے مجھے پرزوں کی جو فہرست دی ہے، میں اس کے ساتھ اس بل کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک پڑھے لکھے شاگرد کو بلایا اور اسے بل کی نقل تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، ایک دم اے کلاس گاڑی ہے، صرف 70,000 میل چلی ہوئی۔ آپ دیکھیں گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی۔ جی کیا کہا؟ آخری الفاظ اس نے ایک اسکوٹر والے سے کہے تھے۔ پھر اس نے مجھے سے معذرت کی اور باہر جا کر اسکوٹر چیک کرنے لگا۔ پڑھے لکھے شاگرد نے چند منٹوں میں بل کی نقل تیار کر کے میرے حوالے کر دی۔ میں نے استاد کا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ ادھر چند مہینوں تک کیس کی پیشیاں پڑتی رہیں۔ 7ویں مہینے مجسٹریٹ نے ایکسیڈنٹ کا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے ہمارا یہ موقف ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ حادثے کے وقت گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ گواہوں نے اگرچہ شہزادی کو پہچاننے میں غلطی کی تھی، تاہم اس بات پر سب متفق تھے کہ حادثے کے وقت ایک لڑکی کار چلا رہی تھی۔ عدالت نے شہزادی کو 500 روپے جرمانہ اور تابرخواست عدالت قید کی سزا دی۔ یہ سزا محض کاغذی نوعیت کی ہوتی ہے۔ جتنی دیر ہم نے جرمانے کی رقم جمع کروائی اتنی دیر میں عدالت برخاست ہو گئی اور شہزادی اپنی ماں کے ہمراہ رخصت ہو گئی۔ جرمانہ اگرچہ معمولی نوعیت کا تھا، لیکن عدالت کے فیصلے سے فتح خان کا ہر جانے والا کیس مضبوط ہو گیا تھا اور ملکہ بانو اس بات سے بہت پریشان تھی۔ کسی نے اسے یقین دلایا تھا کہ اب ہر جانے کا کیس بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر فتح خان کو پیغام بھیج دیا کہ وہ اس کے ساتھ تصفیہ کرنے پر تیار ہے، بشرط وہ کیس واپس لے لے۔ فتح خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے کہا کہ اس کا عدالت اور وکیل کی فیس پر کافی پیسہ خرچ ہو گیا ہے، اس لیے اب 15,000 روپے سے کم پر تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ چند روز بعد ملکہ بانو نے مجھے بلا کر اس بارے میں تفصیل بتائی۔ آپ کو مجھ سے پوچھے بغیر مخالف فریق سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے کہا۔ اس طرح آپ کا کوئی کمزور پہلو ان کے علم میں آ سکتا ہے اور وہ اسے عدالت میں آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کون سا کمزور پہلو باقی رہ گیا ہے؟ ملکہ بانو نے کہا۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کیس ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ آپ نے خواہ مخواہ ہمیں عدالتوں کے چکر میں ڈال دیا، اب تک ہماری بات ختم ہو چکی ہوتی۔ آپ فکر نہیں کریں، ہمارا کیس بہت مضبوط ہے۔ وکیل تو آخر وقت تک یہی کہتے رہتے ہیں، شہزادی نے کہا۔ کیس ہمارے خلاف ہو جائے گا تو آپ چپکے سے ایک طرف ہو جائیں گے۔ 25,000 روپے ادا کرنے کے لیے ہمیں گھر کا سامان بیچنا پڑے گا۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ 15,000 روپے دے کر جان چھڑا لوں، ملکہ بانو نے کہا۔ شہزادی کے جہیز کا زیور بیچنا پڑے گا۔ اگر آپ کو اپنا نقصان کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی، میں نے کہا، لیکن میں اس بات کا مشورہ نہیں دوں گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کیس جیت لیں گے؟ شہزادی نے پوچھا۔ اگر یقین نہ ہوتا تو میں آپ کو بات چیت سے منع کیوں کرتا؟ تو پھر ہمارے ساتھ پکی بات کریں، شہزادی نے کہا، بلکہ سودا کر لیں۔ ہم آپ کو اس رقم سے نفس دے دیں گے جو فتح خان مانگ رہا ہے، یعنی 7,500 روپے۔ اگر آپ کیس جیت گئے تو 7,500 روپے آپ کے ہو جائیں گے اور اگر ہار گئے تو باقی رقم آپ کو اپنی جیب سے ڈال کر جرمانہ پورا کرنا پڑے گا۔ منظور؟ میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو میں شرط لگا رہی ہوں، اس نے کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کیس ہار چکے ہیں۔ مجھے منظور ہے، میں نے کہا۔ 7,500 روپے میں بات پکی ہوئی۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، ملکہ بانو نے کہا۔ اگر کیس ہمارے خلاف ہو گیا تو ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔
शहजादी कागज कलम ले आई, बोली, मैं तो उनका कब्र तक पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये लें, जो वादा आपने किया है उसे इस कागज पर लिख कर दस्तखत कर दें। क्या मेरी जुबान पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, वकीलों की जुबान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने कागज कलम लिया और तहरीर लिख दी। अगली तारीख पर मैंने अदालत से 3 गवाहों का समन भिजवाने की दरख्वास्त की। उनमें कंपनी का मैनेजर अल्ताफ हुसैन, यूनिवर्सल ऑटोमोबाइल्स का मालिक उस्ताद बरकत अली और इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर नासिर अहमद ज़ैदी शामिल था। मुझे पता था कि इन गवाहों के नाम देखकर फतेह खान ज़रूर चौंकेगा। चंद ही रोज़ बाद फतेह खान के वकील ने पैगाम भेजा कि वो मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। अगर मुझे फुर्सत हो तो 5 बजे उसके दफ्तर में पहुंच जाऊं। पहले तो मैंने उसके पैगाम को नज़रअंदाज करने का इरादा किया, फिर सोचा बात कर लेते हैं, क्या हर्ज है। लिहाजा मैं 5:30 बजे उसके दफ्तर पहुंच गया। वहाँ गहरे रंग के सूट में मलबूस एक शख्स बैठा पाइप पी रहा था। वकील का नाम मसरूर हुसैन था और वो मुझसे काफ़ी सीनियर था। उसने खुश इखलाकी से मेरे साथ हाथ मिलाया और रस्मी कलमात के बाद सूट वाले शख्स की तरफ इशारा करके कहा, ये फतेह खान साहब हैं। साथ ही उसका ओहदा भी बताया। फतेह खान ने रस्मी अंदाज में मेरे साथ हाथ मिलाया, ताहम उसके चेहरे पर कोई खुशगवारी नमूदार नहीं हुई। वो उन लोगों में से मालूम होता था जो बिलावजह अपनी मुस्कुराहट भी ज़ाया नहीं करते। मसरूर हुसैन ने गुफ्तगू का आगाज़ किया, बेग साहब, आपकी मुवक्किला ने खान साहब को पैगाम भेजा था कि वो कुछ दे दिलाकर बात ख़त्म करना चाहती हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ी मुनासिब बात है। मैंने भी खान साहब को यही मशवरा दिया है। अदालत से बाहर तस्वीर कर लेना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बात तो वाकई माकूल है, मैंने कहा, लेकिन तस्वीर की सूरत क्या होगी? फतेह खान ने पाइप का कश लेने के बाद कहा, मिस्टर अमजद बेग, तुम्हें इस बात से यकीनन इख्तलाफ होगा कि एक्सीडेंट उस लड़की की गलती से हुआ है और वो मेरा नुकसान पूरा करने की पाबंद है। शुरू में वो 11,000 रुपये देने पर तैयार थी, लेकिन किसी ज़हीन वकील ने उसे मिसगाइड कर दिया और अब वो दोबारा तस्वीर करना चाहती है। अब तुम क्या 11,000 के बजाय 15,000 में तस्वीर चाहते हो? मैंने कहा। वो मेरे तुम कहने पर चौंका, क्योंकि गालबन उसके कान इन लफ्ज़ से ना आशना मालूम होते थे। वो चंद लम्हों तक मेरी इस जसारत पर गुस्से से मुझे घूरता रहा, फिर बोला, तुम इस बात से बेखबर नहीं हो कि मैं अपना हक वसूल करने के लिए कुछ रकम कोर्ट फीस और इन वकील साहब की फ़ीस भी खर्च कर चुका हूँ। ये रकम बहरहाल मुझे मिलनी चाहिए। बड़ी मुनासिब बात है, मसरूर हुसैन ने उसकी तायद की। रकम के अलावा खान साहब का वक्त भी खर्च हुआ है, लेकिन मैं इस बात का फैसला आप पर छोड़ता हूँ। आप 11,000 में जो इजाफा मुनासिब समझें वो कर दें। मैंने फतेह खान से कहा, मिस्टर फतेह खान, जिस ज़हीन वकील की तरफ आपने इशारा किया है वो मैं ही हूँ। मैंने ही मलका बानो को बाकौल तुम्हारे मिस गाइड किया था। मैं दोबारा ऐसा कर सकता हूँ। फतेह खान बरहमी से बोला, मेरा ख्याल है कि इस शख्स के साथ बात नहीं बनेगी। अगर तुम माकूल तरीके से बात करना चाहो तो तस्वीर की कोई सूरत निकल सकती है। मैंने कहा, बाशर्त कि तुम वाकई तस्वीर करना चाहते हो। तुम्हारे ख्याल में माकूल तरीका क्या है? मैंने सादगी से कहा, तुमने जो फीस वगैरह खर्च की है, मैं अपने मौकला को उसकी अदायगी पर आमादा कर सकता हूँ। फतेह खान अफसरों की तरह अंग्रेजी में गुस्से का इजहार करने लगा। मसरूर हुसैन ने मुझसे कहा, बेग साहब, आप इस प्रोफेशन में नए मालूम होते हैं। तस्वीर इस तरह नहीं किया जाता। प्रोफेशन में यकीनन नया हूँ, लेकिन दुनिया में नया नहीं हूँ। शायद आप मेरी बात नहीं समझे, मसरूर हुसैन ने कहा। आपकी मौकला 11,000 रुपये देने पर अब भी तैयार हैं, मगर अब तैयार नहीं होंगी, मैंने कहा और उठकर बाहर निकल गया। अगली पेशी पर दरख्वास्त दहंदा के गवाहों के बयानात हुए। उन सबके बयानात का खुलासा ये था कि वो हादसे के वक्त मौके पर मौजूद थे। उस वक्त शहजादी कार चला रही थी। फतेह खान की साइड वाली बत्ती सब्ज थी और वो कानून के मुताबिक अपने रास्ते पर जा रहा था। जिस तरह से शहजादी आ रही थी उस तरफ की बत्ती सुर्ख थी, लेकिन वो सिग्नल तोड़ती हुई आगे बढ़ी और पूरी रफ्तार से फतेह खान की कार से टकरा गई। अदालत ने मुझसे पूछा कि मैं गवाहों पर जरा करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। हाँ, एक बात बताने का मुझे ख्याल नहीं रहा। गवाहों के बयान से पहले मैंने अदालत की इजाज़त से फतेह खान पर जरा की थी, जिसकी तफसील मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। फतेह खान बेहतरीन तराश के सूट में मलबूस था और हशाश बशाश दिखाई देता था। मैंने सवालात का आगाज़ करते हुए कहा, फतेह साहब, कराची एक बहुत बड़ा शहर है। उसकी सड़कों पर लाखों गाड़ियाँ चलती हैं। इन गाड़ियों में सफ़र करने वाला कोई शख्स दावे के साथ ये बात नहीं कह सकता कि जिस गाड़ी में वो सफ़र कर रहा है उसे हादसा पेश नहीं आ सकता, क्योंकि हादसा कभी अपनी गलती और कभी दूसरों की गलती से पेश आ सकता है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं?
میں نے وہی کہا ہے جو آپ نے سنا ہے، میں نے کہا۔ اگر آپ کہیں تو میں اس سوال کو دہرا سکتا ہوں۔ جج نے گواہ سے کہا، آپ غور سے سوال سنیں اور جو جواب آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ دے دیں، جرح نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ کوئی شخص حادثے کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ… شکریہ، میں نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کراچی کی سڑکوں پر روزانہ ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں، اور ان سڑکوں پر سفر کرنے والا کوئی شخص یقینی طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ان حادثات سے محفوظ ہے۔ نتیجہ کلام یہ نکلا کہ کراچی کی سڑکوں پر سفر کرنے والے ہر شخص کے ذہن میں اس خطرے کا شعوری یا لاشعوری علم موجود ہوتا ہے، خواہ وہ زندگی پر کسی حادثے سے دوچار نہ ہوا ہو۔ مسرور حسین نے میری اس منطق پر برا سا منہ بنایا اور پرتعصب انداز میں سر ہلانے لگا، گویا کہہ رہا ہوگا کہ اس احمق سے واسطہ پڑ گیا۔ میں نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، فتح صاحب… اس نے برہمی سے کہا، وکیل صاحب، میرا پورا نام فتح خان ہے۔ وہ فتح خان صاحب کہلوانا چاہتا تھا، صرف فتح صاحب میں تحقیر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میں نے عزت کے لیے آپ کے نام کے ساتھ صاحب لگایا ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو پسند نہیں کرتے تو میں اسے حذف کر دیتا ہوں۔ مجھے صاحب پر اعتراض نہیں، آدھے نام پر اعتراض ہے۔ لوگ آپ کو خان صاحب بھی تو کہتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا، آپ کو اپنے نام کے دوسرے لفظ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، حالانکہ پہلا لفظ بھی اتنا برا نہیں ہے۔ جج نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، یہ ادبی بحث نہ کریں، آپ گواہ کا نام لیے بغیر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ میں نے ہولے سے کہا، نام لیے بغیر بات میں زور پیدا نہیں ہوتا۔ پھر فتح خان کی طرف رخ کر کے کہا، مسٹر فتح خان، آپ نے اپنی درخواست میں 3 نقصانات کا ذکر کیا ہے۔ اول گاڑی کا نقصان، دوم جسمانی نقصان اور سوم ذہنی نقصان۔ گاڑی کے نقصان کے سلسلے میں آپ نے موٹر کمپنی کا اسٹیٹمنٹ درخواست کے ساتھ شامل کیا ہے، جس کی مالیت 13,000 روپے ہے۔ باقی 12,000 روپے ذہنی اور جسمانی نقصان کا ہرجانہ ہے۔ کیا آپ اس کی علیحدہ علیحدہ مالیت بتا سکتے ہیں؟ یعنی جسمانی نقصان کا ہرجانہ کتنا ہے اور ذہنی نقصان کا کتنا؟ اس نے میرے سوال پر غور کیا اور اپنی دانست میں نہایت پرذہانت جواب دیا، جسمانی چوٹیں تو چند روز میں ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن ذہنی صدمے کا اثر ابھی تک باقی ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے۔ اس لیے 5 حصے ذہنی نقصان کے کھاتے میں ڈال دیں اور 1 حصہ جسمانی نقصان کے کھاتے میں، یعنی 10,000 روپے ذہنی نقصان کے کھاتے میں اور 2,000 روپے جسمانی نقصان کے کھاتے میں۔ میں نے کہا، مسٹر فتح خان، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اسپتال میں کتنے روز تک زیر علاج رہے تھے اور اس پر کتنا خرچ آیا تھا؟ میں نے پرائیویٹ ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا، اس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ منسلک ہے۔ شکریہ، میں نے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اگلی پیشی پر صفائی کے 3 گواہ پیش ہوئے۔ سب سے پہلے موٹر کمپنی کا مینیجر الطاف حسین کٹہرے میں آیا۔ میں نے اسے اسٹیٹمنٹ کی نقل دکھائی اور پوچھا، الطاف صاحب، کیا یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے تیار کیا تھا؟ جی نہیں، اسے فورمین نے تیار کیا تھا، اس نے جواب دیا۔ البتہ اس پر دستخط میں نے ہی کیے تھے۔ جب یہ اسٹیٹمنٹ تیار کیا گیا یا جب آپ نے اس پر دستخط کیے، کیا اس وقت آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کی ادائیگی وہ خاتون کرے گی جو ایکسیڈنٹ کی ذمہ دار قرار دی گئی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ الطاف حسین صاحب، کیا فتح خان نے آپ کو یا فورمین کو ہدایت کی تھی کہ اسٹیٹمنٹ میں صرف اسی کا کام کا ذکر کیا جائے جو ایکسیڈنٹ سے تعلق رکھتا ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اسٹیٹمنٹ کی نقل اسے تھمائی اور کہا، الطاف صاحب، اس اسٹیٹمنٹ کو ذرا غور سے دیکھیے اور سوچ کر عدالت کو بتائیں، کیا یہ اسٹیٹمنٹ میں صرف وہی پرزے اور وہی کام درج ہے جس کا ایکسیڈنٹ سے تعلق ہے، یا کچھ فاضل کام اور پرزے بھی لکھے ہیں؟ مسرور حسین ایڈوکیٹ نے اٹھ کر کہا، مجھے اس سوال پر اعتراض ہے۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ الطاف حسین نے اسٹیٹمنٹ پر نظر ڈالی اور جواب دینے میں کچھ متعمل دکھائی دیا، پھر بولا، میں گاڑی کو دیکھنے کے بغیر جواب نہیں دے سکتا۔ مثلاً اس میں 4 نئے ٹائر بھی لکھے ہیں۔ میں نے کہا، اگرچہ میں آٹو موبائل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایکسیڈنٹ میں ٹائروں کو کم ہی نقصان پہنچتا ہے، سوائے اس گاڑی کے جو آگ لگ جائے اور اس میں ٹائر بھی جل جائیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے پاس کوئی گاڑی مرمت کے لیے لاتا ہے، تب ہم اس کی مرضی کے مطابق اسٹیٹمنٹ تیار کر دیتے ہیں۔ الطاف صاحب، شاید آپ میری بات نہیں سمجھے، لہٰذا میں اپنا سوال دہراتا ہوں، کیا اس گاڑی کے چاروں ٹائر ایکسیڈنٹ میں ناکارہ ہوئے تھے اور تبدیل کرنے ضروری تھے؟ میرا خیال ہے کہ ٹائروں کو ایکسیڈنٹ میں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ الطاف صاحب، آپ میری بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ کار کی مرمت کے سلسلے میں اسٹیٹمنٹ اور بل میں
عموماً فرق ہو جاتا ہے، کبھی کمی ہو جاتی ہے اور کبھی زیادتی۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ فتح خان کی اصل بل کی رقم کتنی تھی؟ الطاف حسین نے فتح خان کی طرف دیکھا، پھر بولا، خان صاحب اپنی گاڑی مرمت کرائے بغیر لے گئے تھے۔ الطاف صاحب، شاید آپ بھول رہے ہیں، گاڑی کی مرمت آپ ہی کے ورک شاپ میں ہوئی تھی۔ میرے پاس اس بات کا یقینی ثبوت ہے۔ آپ نے گاڑی کی مرمت کے سلسلے میں انشورنس کمپنی سے 8,000 روپے کا چیک وصول کیا تھا۔ فتح خان کے وکیل نے جلدی سے اٹھ کر کہا، جناب والا، مجھے اس بات پر اعتراض ہے۔ اس معاملے کا زیر بحث معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، اس بات کا معاملہ زیر بحث سے کیا تعلق ہے؟ جناب والا، تعلق کا ذکر میں اپنے دلائل میں کروں گا، اس وقت اس کا ذکر قبل از وقت ہوگا۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا اور گواہ کو جواب دینے کا حکم دیا۔ الطاف حسین نے کہا، یہ صحیح ہے کہ ہمیں چیک ملا تھا، لیکن چونکہ خان صاحب گاڑی کی مرمت نہیں کروانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے چیک اینڈورس کر کے انہیں دے دیا تھا۔ اس لیے بعد میں نے سوالات ختم کر دیے اور مسرور حسین گواہ پر جرح کرنے کے لیے آگے آیا۔ الطاف صاحب، اس نے کہا، کیا مسامات شہزادی کے ایک رشتہ دار میاں شفیق زیر پیش اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کرنے آپ کے پاس آئے تھے؟ جی ہاں، آئے تھے۔ کیا انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ پر کوئی اعتراض کیا تھا؟ جی ہاں، انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ رقم بہت زیادہ ہے، کچھ کم کریں۔ تو پھر آپ نے رقم کم کی؟ جی ہاں، 2,000 روپے کم کر دیے تھے۔ کیا میاں شفیق 11,000 پر متفق ہو گئے تھے؟ مسرور حسین نے کہا، میرا مطلب ہے کہ کیا وہ رقم ادا کرنے پر راضی ہو گئے تھے؟ اس بارے میں مجھے یاد نہیں رہا، البتہ انہوں نے مجھے مزید رقم کم کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ مسرور حسین نے گواہ کا شکریہ ادا کر کے اسے فارغ کر دیا۔ اگلی پیشی پر انشورنس کمپنی کا سرویئر ناصر زیدی گواہی کے لیے کٹہرے میں آیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، زیدی صاحب، آپ نے موٹر کمپنی کے ورک شاپ میں فتح خان کی ایکسیڈنٹ شدہ گاڑی کا سروے کیا تھا۔ کیا کلیم میں یہی اسٹیٹمنٹ داخل کیا گیا تھا؟ اس نے اسٹیٹمنٹ پر نظر ڈالی اور بولا، یہی تھا۔ یہ اسٹیٹمنٹ 13,000 روپے کا ہے، جبکہ آپ نے صرف 8,000 روپے کی منظوری دی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے ایک دم 5,000 روپے کیوں کم کر دیے؟ اصل میں یہ دو طرفہ مجبوری ہے۔ لوگ جب انشورنس کلیم داخل کرتے ہیں تو پہلے ہی بات فرض کر لیتے ہیں کہ سرویئر ضرور کچھ رقم کم کرے گا، لہٰذا وہ کچھ زیادہ رقم لکھ دیتے ہیں، لہٰذا سرویئر کو مجبوراً رقم کم کرنا پڑتی ہے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اسٹیٹمنٹ بھی زیادہ بنایا گیا تھا۔ میں نے کہا، اور آپ کے خیال میں اس کی مالیت 8,000 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ آپ نے یہ چیک موٹر کمپنی کے نام بھیجا تھا، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ گاڑی کی مرمت وہاں سے نہیں کرائی گئی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بات کمپنی کی مقرر کردہ شرائط کے منافی ہے۔ ہمیں اس بارے میں پہلے علم نہیں تھا۔ بہرحال میں یہ بات آگے پہنچا دوں گا۔ میں نے سوالات ختم کر دیے تو مسرور حسین سوال کرنے کے لیے آگے آیا۔ ناصر صاحب، اس نے کہا، جب کار کی انشورنس میں ایک شک لازمی کٹوتی کی بھی ہوتی ہے، جسے انشورنس کی زبان میں فرینچس کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلیم کی صحیح رقم سے بھی کچھ فیصد کٹوتی کرتے ہیں۔ کیا یہ شک اس گاڑی کی انشورنس میں بھی شامل تھی؟ جی ہاں، کلیم کی اصل رقم سے 10% کٹوتی کی جاتی ہے۔ مسرور حسین نے صرف ایک ہی سوال کافی سمجھا۔ اگلا گواہ استاد برکت علی کٹہرے میں آیا۔ وہ عدالت میں بلائے جانے پر سخت برہم تھا، لیکن میں نے اسے ہرجانہ ادا کر دیا تھا۔ اس وقت فتح خان بھی عدالت میں موجود تھا اور خاصا بے چین دکھائی دیتا تھا۔ میں نے پہلے گواہ سے چند تعارفی سوالات کیے، پھر اسے فتح خان کی گاڑی کا نمبر اور میک بتاتے ہوئے پوچھا کہ کیا وہ گاڑی ایکسیڈنٹ شدہ حالت میں مرمت کے لیے اس کے پاس لائی گئی تھی؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، یہ کار مارچ کے مہینے میں ڈینٹنگ پینٹنگ وغیرہ کے لیے میرے ورک شاپ میں آئی تھی۔ تمہارا بل کتنا بنا تھا؟ میں نے پوچھا۔ 3,200 روپے۔ میں نے بل کی نقل اسے دکھائی۔ کیا یہ اسی گاڑی کی بل ہے؟ استاد برکت علی نے اسبات میں جواب دیا، لیکن مسرور حسین نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ بل جعلی معلوم ہوتا ہے۔ فاضل وکیل نے ابھی تک اس کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہمیں اس کی نقل فراہم کی گئی ہے۔ میرے پاس بل کی نقل تیار تھی۔ میں نے ایک نقل مسرور حسین کو دی اور ایک جج کو۔ یہ نقل دیکھ کر وکیل اور موکل دونوں پریشان ہو گئے۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ انہوں نے کسی دوسرے ورک شاپ کا بل بھی تیار کر رکھا ہے۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ برکت علی کے ورک شاپ میں جزوی کام ہوا تھا۔ میں نے عدالت سے کہا، جناب والا، یہ اصلی بل ہے اور استاد برکت علی نے خود مجھے فراہم کیا تھا۔ درخواست دہندہ اصلی بل نکال کر دونوں کا موازنہ کر سکتا ہے۔ عدالت نے گواہ سے پوچھا کہ کیا وہ فتح خان کی گاڑی کا بل تھا؟ اس نے دوبارہ اسبات میں جواب دیا، کیونکہ وہ بل اس کے چھپے ہوئے فارم پر بنا ہوا تھا۔
فتح خان کے وکیل نے کہا کہ اسے اس بل پر غور کرنے کی وقت چاہیے، لہٰذا مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی جائے۔ میں نے کہا جناب والی، ورک شاپ کا مالک آپ کے سامنے موجود ہے، درخواست دہندہ کی گاڑی مارچ کے مہینے میں اس کے ورک شاپ میں ریپیئر کی گئی تھی اور یہ بات درخواست دہندہ کو بھی تسلیم ہے، لہٰذا کارروائی ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جج نے کہا کہ کارروائی جاری رکھی جائے۔ میں نے گواہ سے مخاطب ہو کر کہا، استاد برکت علی، تم نے گاڑی میں ایکسیڈنٹ سے پیدا ہونے والی کسی خرابی کو یا کسی کام کو ادھورا تو نہیں چھوڑا تھا؟ نہیں جناب، سارا کام مکمل کر کے گاڑی مالک کے حوالے کی تھی۔ آپ خان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، ہم ہمیشہ تسلی بخش کام کرتے ہیں۔ استاد برکت علی، میں نے کہا گاڑیوں کو پہچاننے اور ان کی کنڈیشن کا اندازہ لگانے میں تم سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس ماڈل اور میک کی کار جو اچھی اور چالو حالت میں ہو کتنے تک مل سکتی ہے؟ جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، مسرور حسین نے کہا۔ یہ غیر متعلق سوال ہے۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ شاید وہ گاڑی کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ جناب، اگر آپ اچھی کنڈیشن کی کار خریدنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 11,000 کی مل جائے گی۔ اس نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر جج کے سامنے رکھا اور کہا، میں آپ کی خاص رعایت پر کارڈ دلا دوں گا۔ جج نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کارڈ کی طرف دیکھ لیا اور کچھ نہیں بولا۔ جناب عالی، مجھے کچھ اور سوال نہیں کرنا، میں نے کہا اور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ جج نے مسرور حسین سے کہا، اگر وہ چاہے تو گواہ پر جرح کر سکتا ہے۔ مسرور حسین سامنے آئے اور کہا، استاد برکت علی، خان صاحب کی کار مارچ کے مہینے میں تمہارے پاس آئی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اس میں کئی نئے پارٹس لگے ہوئے تھے۔ نئے پارٹس؟ استاد نے حیرانی سے کہا، میں نے تو کوئی نیا پارٹ نہیں دیکھا۔ البتہ اگر اسپارک پلگ نئے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ایکسیڈنٹ سے پہلے خان صاحب میرے پاس گاڑی لائے تھے اور پلگ بدلی کروانے کا کہہ رہے تھے۔ مسرور حسین متاثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا، برکت علی، تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ خان صاحب نے سامان اپنی جیب سے خرید کر تمہیں دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیسے تم بل میں شامل نہیں کر سکتے تھے۔ برکت علی نے لمحہ بھر کے لیے سوچا۔ ہاں، یاد آیا، خان صاحب ایک ریئر ویو میرر خرید کر لائے تھے، کسی کباڑی سے، سستا مل گیا تھا، شاید 25 روپے کا خریدا تھا۔ مسرور حسین نے ایسے ہی چند اور سوالات کیے لیکن بات کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکی۔ جج نے سماعت ملتوی کر کے تاریخ دے دی۔ اگلی پیشی پر مسرور حسین دلائل پیش کرنے کے لیے سامنے آیا۔ اس نے ایکسیڈنٹ کیس کے حوالے سے بات شروع کی جو شہزادی کے خلاف ہو چکا تھا، اور اس بات پر خاص زور دیا کہ کم عمر نوجوان محض تفریح کی خاطر بغیر پوری مہارت کے گاڑی کو لے کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور قیمتی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ عدالت کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھائے تاکہ دوسروں کو ایسا خطرناک کھیل کھیلنے کی جرات نہ ہو۔ اس نے تقریباً 20 منٹ تک دلائل دیے۔ ان دلائل میں اس نے بعض گزشتہ نظریوں کے حوالے سے بھی دیے۔ اس کے دلائل میں جذباتی پہلوؤں پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا موکل کئی راتوں تک سکون کی نیند نہیں سو سکا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جج نے مجھے دلائل پیش کرنے کا حکم دیا۔ میں نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، درخواست دہندہ کے فاضل وکیل نے مقدمے کی بنیادی بات کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، غیر متعلقہ باتوں کو اپنے دلائل کا موضوع بنایا ہے۔ جیسا کہ فاضل عدالت میں اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ یہ مقدمہ کا کار ایکسیڈنٹ کے ضمن میں ہر جانے سے تعلق رکھتا ہے۔ درخواست دہندہ نے اپنی درخواست میں بھی اور جرح کے دوران بھی یہ اظہار کیا ہے کہ ہر جانے کی نوعیت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اول، کار کی مرمت کے اخراجات، دوم، جسمانی نقصان کا معاوضہ، اور سوم، ذہنی نقصان کا معاوضہ۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ درخواست دہندہ نے جسمانی نقصان کا اندازہ 2,000 روپے بتایا ہے۔ کار کی مرمت کے اخراجات کا بل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، جس کی مالیت 3,000 روپے بنتی ہے، گویا دونوں ملا کر 5,000 روپے ہوئے۔ اب میں ذہنی نقصان کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ درخواست دہندہ نے جرح کے دوران اس بات پر اعتراف کیا ہے کہ جو شخص گاڑی کے لے کر کراچی کی سڑک پر نکلتا ہے وہ یقینی طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یعنی کراچی کی سڑکوں پر 2، 3 یا 4 پہیوں کی گاڑیوں میں سفر کرنے والے ہر شخص کے شعور یا لاشعور میں ایکسیڈنٹ کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس امکان کی وجہ سے اگر کسی کی ذہنی صلاحیت کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے انگریزی میں پارٹ آف دی گیم کہتے ہیں، یا اردو محاورے کے مطابق گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا لڑے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ درخواست دہندہ نے اپنی ذہنی نقصان کو کوئی ثبوت نہیں دیا، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کسی ذہنی صدمے کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ جانچنے کا کوئی ذریعہ ہے
کہ اس صدمے کا معاوضہ کتنا ہونا چاہیے۔ درخواست دہندہ اس وقت بھی عدالت میں موجود ہے اور خاصا حشاش بشاش دکھائی دیتا ہے۔ کم از کم مجھے اس کی ذہنی یا جسمانی صلاحیت میں کسی نوع کی کمی دکھائی نہیں دیتی، لہٰذا ذہنی نقصان کا ہرجانہ جس کا تخمینہ درخواست دہندہ نے 10,000 روپے لگایا ہے، خارج از بحث ہے۔ اب میں اصل ہرجانے کے دعوے پر آتا ہوں۔ جناب عالی، جیسا کہ آپ ابھی سن چکے ہیں کہ جیسا کہ میں شواہد سے ثابت کر چکا ہوں اور جیسا کہ درخواست دہندہ میں متفق ہے کہ اصل ہرجانہ 5,200 روپے بنتا ہے، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ درخواست دہندہ نے اپنی درخواست میں ہرجانہ طلب کیا ہے، جرمانہ نہیں، اور جیسا کہ انشورنس کمپنی کا سرویئر اس بات کا اظہار کر چکا ہے اور موٹر کمپنی کا مینیجر اس کی تصدیق کر چکا ہے کہ درخواست دہندہ ہرجانے کی مد میں مبلغ 8,000 روپے وصول کر چکا ہے، جو کہ درخواست دہندہ کا کلیم ہرجانے کا تھا، نہ کہ جرمانے کا، لہٰذا یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ ہرجانہ وصول کر چکا ہے، اور چونکہ وہ ہرجانہ وصول کر چکا ہے بلکہ اصل نقصان سے زیادہ وصول کر چکا ہے، لہٰذا مزید ہرجانے کا دعویٰ باطل قرار پاتا ہے۔ ہاں، اگر انشورنس کمپنی مناسب سمجھے تو حادثے کی ذمہ دار خاتون پر ہرجانے کا دعویٰ کر سکتی ہے، تاہم مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ جناب عالی، میری موکلہ ایک یتیم لڑکی ہے اور اس کی کوئی ذاتی آمدنی نہیں، اس کا کوئی بھائی یا چچا وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اس کی بیوہ ماں نہایت مشکل حالات میں اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کر رہی ہے۔ میں ان حالات کا ذکر کر کے موضوفہ کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتا۔ جناب عالی، میری موکلہ کالج کی طالبہ ہے اور اپنے ایک عزیز کی کار میں کالج آتی جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ اسی کار کا ہوا تھا۔ میری موکلہ 25,000 تو کیا 2,500 روپے بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ٹریفک کے چلان میں اسے 500 روپے جرمانہ ہو چکا ہے، جسے اس نے اپنے جہیز کے کچھ زیور فروخت کر کے ادا کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں درخواست دہندہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہے اور مضبوط مالی حیثیت کا مالک ہے۔ مزید برآں وہ ہرجانے سے زیادہ رقم وصول کر چکا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یتیم لڑکی کا خیال کرتے ہوئے خود ہی اس دعوے سے دستبردار ہو جاتا، لیکن افسوس کہ اس نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا میں فاضل عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مقدمے کو خارج کر دے۔ ان دلائل کی روشنی میں عدالت نے چند منٹوں میں فیصلہ سنا دیا، یعنی دعویٰ خارج کر دیا۔ میں نے عدالت سے فیصلے کی نقل حاصل کی اور سیدھا ملکہ بانو کے گھر پہنچ گیا۔ وہ ماں بیٹی میرا انتظار ہی کر رہی تھی۔ شہزادی نے ٹٹولنے والی نظروں سے میری طرف دیکھا، بولی، آپ کچھ خوش نظر آ رہے ہیں، کیا فیصلہ ہوا؟ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، مٹھائی اور 7,500 روپے کا انتظام کر لو، ہم مقدمہ جیت گئے ہیں۔ سچ؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ہاں، جج نے مقدمہ خارج کر دیا ہے، میں نے کہا اور مختصر الفاظ میں تفصیلی بیان کر دی۔ ملکہ بانو اندر گئی اور نوٹوں کی ایک گڈی نکال لائی۔ امجد بیٹا، اس بات وقت میری پاس صرف 4,000 روپے ہیں، فی الحال یہ رکھ لو، باقی رقم چند روز تک ادا کر دوں گی۔ میں نے اپنی فیس کی رقم نکال کر باقی پیسے اسے واپس کر دیے اور کہا، اس رقم پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اسے واپس رکھ لیں۔ شہزادی نے تشکر آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا، بولی، حق تو ہے آپ کا، ہم شرط ہار چکے ہیں۔ شرط میں نے صرف اس لیے لگائی تھی کہ آپ ہرجانہ ادا کرنے سے باز رہیں۔ میں نے کہا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا۔ اچھا، کچھ پیسے انعام کے طور پر تو رکھ لیں، آپ کی خوشی میرا سب سے بڑا انعام ہے، میں نے کہا۔ اچھا تو پھر ایسا کریں کہ کل رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، شہزادی نے کہا۔ ایسا لذیذ کھانا پکاؤں گی کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، اور بھابھی کو بھی ساتھ لائیے، تو پھر چند سال ٹھہر جائیں۔ کیوں؟ ابھی میں تمہاری بھابھی کی تلاش کا سلسلہ شروع نہیں کیا۔ اگلی رات کا کھانا واقعی لذیذ تھا اور وہ مجھے آج تک یاد ہے۔